ابھی शहबाज हुकूमत सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पर खुशियां मना रही थी कि बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से खबर दी, जिसमें दावा किया गया कि जी आइंदा हफ्ते होने वाले मुतवक्को ऐलान में वाशिंगटन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इन दोनों मुसलमान अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर जो है अमरीका दाखिले पर पाबंदी का ऐलान जो है सिक्योरिटी जायज़े के फौरी बाद होने का इम्कान है। इन तीनों ज़राए ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दीगर ममालिक भी जो हैं वो सफरी पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं, ताहम उन्होंने उन दूसरे ममालिक का नाम लेने से गुरेज किया। 12 मार्च यानी कि अगले बुध को उन ममालिक की जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी, जहाँ से अमरीका सफ़र करने पर जो है जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लग सकती है। ज़राए का दावा है कि जी अमरीकी काबीना के अरकान जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल करने के लिए बड़े मुसर भी हैं और उसकी सिफारिश कर रहे हैं। अपने साबका दौर में भी सदर ट्रंप ने 7 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों से अमरीका आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस पाबंदी को सदर बाइडन ने 2021 में ख़त्म किया। नई पाबंदियाँ उन 2 लाख अफगानियों पर भी लगेंगी जो खुसूसी वीज़ा पर अमरीका जाने के आसरे में मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। ये अफगानिस्तान में रहते हुए अमरीका के लिए काम करते रहे और तालिबान दौर में उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा है। 20 जनवरी को सदारती मनसब संभालते ही ट्रंप साहब ने जहां बहुत से अहकाम जारी किए, वहीं सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अमरीका आने वाले गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल का जो निज़ाम है उसको इंतहाई सख्त करने का भी उन्होंने हुक्म दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने 2 हफ्ते कबल जो है खबरदार किया था कि अमरीका ने जिन अफगानियों को कबूल नहीं किया उन्हें गैर कानूनी समझते हुए मुल्क बदर कर दिया जाएगा। Any refugee who was undertaken to be taken by another country after the due process, no matter what timeline, if it doesn't happen and the country refuses, that for us that will be illegal immigrant in Pakistan, and we might be forced to send such refugee back. लेकिन सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक में अगर पाकिस्तान को शामिल किया जाता है तो ये पहले से ही मुश्किलात का शिकार शहबाज हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज साबित होगा। सिफारती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की अमरीका से करीबी ताल्लुकात रहे हैं। अमरीका में तालीम हासिल करना और कारोबार और रोज़गार के सिलसिले में जाना बहुत से पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का दरीना ख्वाब रहा है। तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी जो हैं अमरीका में मुकीम हैं और बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहता है। अगर ये सफरी पाबंदियाँ लगती हैं तो पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोशिशों के लिए भी एक इंतहाई मनफी इशारा होगा। अगर पाकिस्तान के हवाले से सफरी पाबंदियों का इम्तियाजी फैसला हो जाता है तो ये दहाइयों पर फैले अमरीका जो सफारती ताल्लुकात के लिए भी एक धचका साबित होगा। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर भी कहते हैं ना जक पड़ सकती है। क्या दुनिया की वाहिद जौहरी मुस्लिम ताकत के खिलाफ वाकई ट्रंप इंतजामिया इस हद तक जाएगी? क्या शहबाज हुकूमत इस ऐलान से पहले सिफारतकारी के जरिए इस फैसले को तब्दील करवा सकते हैं? ये बड़े सवालात हैं। ये भी एक मुमकिन सवाल है कि क्या ये खबर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए और किसी किस्म की शराइत बनवाने के लिए टेस्ट बलून की हैसियत तो नहीं रखती? अमरीका में रहने वाले बहुत से बासर पाकिस्तानी पहले से ही इंसानी हकूक़ के मुबैना पामाली और इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से शहबाज हुकूमत के खिलाफ बड़ी मौसर लॉबिंग कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से फेंकी जाने वाली इस मुतवक्को बाउंसर का शहबाज हुकूमत कैसे सामना करती है? पाकिस्तान के पास क्या रास्ते हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात की मुमकिना सिमत क्या हो सकती है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर। शेरी साहिबा, ये बताइए कि आज रॉयटर्स ने खबर दी है ज़राए के हवाले से कोटिंग सोर्सेज कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे जो है ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदियाँ लगा सकती, ट्रेवल बैन। किस तरह से इस खबर को देखना चाहिए, क्योंकि रॉयटर्स एक बड़ा मोतबर जो है बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी है? जी शुक्रिया आमिर। ये मैंने देखी तो है सरसरी तौर पर, लेकिन उसमें ज़्यादातर अफगानिस्तान के और शायद उनके ओवरस्टे के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। मुझे नहीं कोई ऐसा अंदिया, ना यहाँ कहीं ऑफिशियल सर्कल से ये बात निकली है पाकिस्तान में भी कि इस तरह का कोई ब्लैंकेट ट्रैवल बैन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर लगे आने जाने का। बट ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसी इस वक्त मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है, ना आई थिंक किसी ने ये नहीं देखा है सिवाय ये रॉयटर्स की स्टोरी के अलावा कोई इसका रिकॉर्ड नहीं अभी ऑफिशियल। क्योंकि वो रॉयटर्स की स्टोरी ने उसी तनाजुर में दिया है कि जी जब 2018 में भी ट्रंप साहब ने इस तरह का 7 मुस्लिम ममालिक पे बैन लगाया था,
اور اس بار وہ کوٹ یہ کریں کہ کیونکہ ان کے بہت سارے کابینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پریشرائز کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کا نام بھی افغانستان کے ساتھ جوڑا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا کی واحد مسلم جوہری طاقت ہے, ایک بڑا ملک ہے, ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. دیکھیے, میں امریکہ کے حوالے سے اس وقت کیونکہ اتنا وہاں تبدیلی کا سماں ہے, کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی. اپنی ملک کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں, آپ کسی اور سے وہاں امریکہ میں یہ سورس کیجئے خبر. I don't know, I don't think it's possible اس طرح سے کرنا, بلکہ بڑی حیرانی کی بات ہوگی ایسا ہوا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس طرح سٹوری میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ایشو ہوگا اور یہ کچھ اوور اسٹے یا کوئی اور ایشوز ہو سکتے ہیں. میری نظر میں ایسا کوئی بلینکٹ بین ہونا نہیں چاہیے, نہ آئی تھنک ہوگا. ہاں, ویسے ظاہر ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے اور پورا ایک کیس بنانا پڑے گا. اچھا, اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ابھی ٹرمپ نے پاکستان نے جو ایک مطلوب دہشت گرد کو حوالے کیا, اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے اس کے شکریہ ادا کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی ایسی بنیاد بنا سکتا ہے کہ آگے چل کر پاکستان کا جو دوبارہ سے مطلب ہم نے ہمیشہ تعاون کیا امریکہ کے ساتھ بہت سارے محاذوں پر, دوبارہ آپ دیکھتی ہیں کہ ایک سرد مہری کے بعد دوبارہ سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ کین وی کال اٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں. ایک طرف آپ مجھ سے یہ دوسری بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو جانا چاہیے, نہ نیگیٹو سٹوری پر نہ پازیٹیو. اتنی زیادہ مت سمجھیں کہ وہ پوری تبدیلی آ گئی, آپ کے دیرینہ تعلقات بدل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا اوور نائٹ کسی بھی رشتے میں. اس کو قدم با قدم اٹھانا ہوتا ہے سفارتی سطح پر, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ. مگر یہ اچھا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. میں سمجھتی ہوں اس کو بالکل ستائش کا مستحق ہے اس وقت پاکستان کے. ان کو جس کی طلب بھی تھی وہ بھی ملا, اور اس لیول کی کوآپریشن صحیح ہوتی ہے. پھر بھی میں کہوں گی کہ افغانستان کے زاویے سے پاکستان کو دیکھنا ایکسکلوسیولی صحیح نہیں ہے. پھر وہی ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے, پھر اس کا امپیکٹ آپ پر ہوتا ہے. ویسے ہی ہم پر امپیکٹ ہو رہا ہے, اور اس کی تو روز و شب یہاں گونج ہوتی ہے پاکستان میں کہ دہشت گردی کے بھی اس مسئلے ہیں, مسائل ہیں, اور وہ ریلیٹڈ ہیں افغانستان سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جو اس وقت کانگریس نے اپنے خطاب میں بھی کہا وہ ایک بہت پازیٹیو بات تھی. ضروری نہیں تھی ان کو اپنے اسٹیٹ آف دی یونین میں اتنی لمبی تقریر جو انہوں نے کی اس میں مینشن بھی کرنا, کوئی ضروری نہیں تھا, لیکن خاص انہوں نے مینشن کیا. اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی. جی اچھا, کیا تھینک یو کہنے کے, شکریہ ادا کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. درست کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے لیے چیز باعث تشویش ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی کابینہ میں بہت سارے اہم عہدوں پر جو ہے یا تو بھارت نواز لوگ ہیں یا بھارت نژاد لوگ ہیں. ہمارے لیے کوئی پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے یہ بات, چاہے وہ FBI کے ہوں, چاہے وہ انٹیلیجنس کی ان کی ڈائریکٹر ہوں تلسی گبارڈ ہوں, یہ کوئی مطلب ہے ہمارے لیے تشویش کی بات ہے؟ جی, ان کے بہت اہم عہدوں پہ ہیں جی, جیسے آپ نے کہا, اور ظاہر ہے وہ ایک ان کا ایک رجحان بھی ہوتا ہے ہندوستان کی طرف. اور اگر ہوں بھی نہ اس طرح کے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آلریڈی ایک انکلینیشن ہے, ایک تو بائی پارٹیزن انکلینیشن ہے. وہ اس وقت امریکہ نے ان کو چین کے حوالے سے انڈو پیسفک میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہوا ہے. اور مگر آپ نے جیسے کہا کہ اگر وہاں ہوتے ہیں خود لوگ جو اس انڈین ڈسینٹ کے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ ایسی ہر سطح پہ رہتا ہے اور نظر بھی نہیں آتا. تو وہ ایک ظاہر ہے پاکستان کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ اپنی اپنی خود راہ چنتے ہیں اور اپنی اپنی مستقبل اور اپنی جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے وہ خود تراشتے ہیں آپ. یہ تو ہر چیز نہیں ہوگی کہ وہاں سے ہو تو ہم ریئیکٹ کریں گے. سب کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے. امریکہ خاص ایک آپ کو ونڈو دی ہے, اس کو ایکسپلور کریں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آبویسلی تشویش کا باعث تو ہوتی ہے جب بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. آپ اپنے ایکشن لیں, اپنے میجرز لیں. آپ کی دوستیاں یہاں اور دیرینہ ہیں, چین کے ساتھ ہیں, وہ تو مستحکم رہیں گی اور بھی بڑھیں گی.
درست. اچھا مجھے آخری سوال کہ کیا آپ کے نزدیک جو ہے پوائنٹس آف کنورجنس ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈائیورجنس کے پوائنٹ زیادہ ہیں ہمارے ان کے مفادات میں. آپ اگر نیچرل میں اس چیز کو دیکھیے پوائنٹ آف ڈائیورجنس بن سکتے ہیں کنورجنس پر بھی. اٹس اے کوسچن آف ول. میں نہیں سمجھتی کہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے وہ کچھ کریں گے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. بہتر یہ اس میں ہوگی کہ پاکستان خود بھی ایسے ایکشنز لے جہاں کوآپریشن اور ڈائیورجنس کی اتنی یا اختلاف کی اتنی وجہ نہ ہو اور مواقع نہ ہو. اور اس میں آپ تجارتی سطح پہ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی آپ کے خلاف ٹیرفس کی بات نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے ہندوستان کی ہے بات جو ان کے بہت کلوز اس وقت ایلائی ہیں اتحادی ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ بھی اپنی دیکھیے سیکورٹی کوآپریشن تو مجھے لگتا ہے رہے گا اور یہ تو واضح ہو گیا کہ چل بھی رہا تھا اور بڑھے گا بڑھ سکتا ہے. درست. ایک تو یہ ہے. پھر آپ کی بڑی مارکیٹ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں آپ کے بہت سارے ٹریڈ تو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بنتا ہے اکثر و بیشتر خاص طور سے ٹیکسٹائلز اور دوسری چیزوں میں. تو ان چیزوں پہ آپ انویسٹ کریں ٹائم انویسٹ کریں بجائے اس کے کہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں. بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی اہم مہمان کی جانب. مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سابق سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں پاکستان کے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے پاکستان کے بطور خصوصی مندوب جو ہے خدمات انجام دی ہیں. اہم ترین جو ہیں ڈپلومیٹک انہوں نے جو ہے پوسٹ کو ہولڈ کیا ہے. اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. آج ایک خبر بہت زیادہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا شہ سرخیوں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ رائٹرز بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے اس نے ذرائع کے حوالے سے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اس بات کا امکان ہے کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی امریکہ جو ہے اگلے ہفتے جو ہے سفری پابندیاں ٹریول بین لگا سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رائٹرز کی خبر میں نے بھی پڑھی ہے اور میں نے تو یہی دعا کی ہے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی منفی فیصلہ ہوگا اور اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے. اچھا تو آپ کے خیال میں کیا اس کا مورک کیا بنا ہے؟ کیونکہ رائٹرز کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کی کابینہ میں ایسے کئی افراد ہیں اہم عہدوں پہ کہ جنہوں نے اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان پہ کہ پابندی لگا دی جائے. کیا اس کے مطلب محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ محرکات تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جو ہے یہ بہت حیرت کی بات ہوگی اگر وہ یہ اس قسم کی کوئی پابندیاں پاکستان کے اوپر بالخصوص لگاتے ہیں کیونکہ ابھی پاکستان کا اور امریکہ کا تعاون سامنے آیا ہے جو آئیسس کے ایک آپریٹو کو امریکہ منتقل کیا گیا ہے اور جس کا اعتراف اور جس کی تعریف خود صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کیا. تو اس کے بعد جو ہے پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف بڑھیں گے اور یقیناً اس قسم کا ماحول بھی تھا. یہ ٹھیک ہے وہاں اگر کابینہ کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے تو ایک جو ہمیں بہت چیلنج نظر آ رہا ہے برسوں سے تھا اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی نژاد کے لوگ ہیں ان کی تعداد فیصلہ ساز اداروں میں بڑھ گئی ہے کابینہ میں بھی بڑھ گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ گاہے بگاہے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان مخالف فیصلوں کو آگے بڑھایا جائے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جنوری 2018 کو پاکستان کے خلاف صدر ٹرمپ نے ہی 2 پابندیاں لگائی تھی. ایک یہ کہ کسی قسم کی معاشی امداد نہیں ملے گی اور دوسرے جو فوجی اسلحہ کی ترسیل تھی یا جو ہم خریدتے تھے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی. وہ پابندیاں آج تک پورے طریقے سے نہیں اٹھی ہیں لیکن اس گزشتہ برس بلکہ اس سے پہلے جب نکی ہیلی متحرک تھیں وہ ہندوستانی نژاد ہیں پہلے ایک وہاں ان کے صوبے کی گورنر بھی رہ چکی ہیں تو انہوں نے اپنی کیمپین کے دوران یہ کہا کہ انہوں نے یہ تجویز صدر ٹرمپ کو دی تھی اور بلکہ انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کریں. تو یہ جو آپ محرکات کی بات کر رہے تھے تو ان میں ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے اور لیکن ہم
کیا سرای اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلہ آنے دیں، پھر اس کے بعد ہمارا رد عمل سامنے آئے گا۔ درست۔ اچھا لیکن ایک اور بات، کیونکہ ہم اس وقت ذرا سی کیونکہ قیاس آرائی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ رائٹرز ویسے تو بڑی مستند ایجنسی ہے، خبر رساں ایجنسی ہے، اور لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات ایسی خبریں لیک کرائی جاتی ہیں، بطور ٹیسٹ بلون بھی ان کو مطلب ہے آپ ڈالتے ہیں، اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، کیا اس بات کا بھی بالکل امکان ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم رد تو نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ رائٹرز ہو، اے پی ہو، اے ایف پی ہو، یا جو بھی بین الاقوامی نیوز ایجنسیز ہیں، یہ گاہے بگاہے اس قسم کی سٹوریز لیک کرتے ہیں رد عمل جاننے کے لیے، اور یا بلکہ کسی قسم کی بارگیننگ کرنے کے لیے۔ اور تو ظاہر ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پاکستان کے اندر امریکہ کی 80 انٹرپرائزز کام کر رہے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے کوئی 1.5 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی تقریباً 1 ملین ہاؤس ہولڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ جی۔ اور اس کے بعد ہمارا کئی شعبوں میں تعاون ہے، تو سوچئے کہ اس قسم کی پابندیوں سے، یعنی یہ کہ پاکستان کے لوگ جو ہے امریکہ میں کوئی دورہ نہیں کر سکتے، وزٹ نہیں کر سکتے، یا کسی قسم کے مطلب ہے اس کے اوپر جو تعلیم، تجارت، سرمایہ کے اوپر پابندی لگ جائے گی، تو یہ کرنا صرف پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے بھی بے حد کیونکہ نقصان دہ ہوگا۔ جو تاریخ رہی ہے اس میں اتار چڑھاؤ بے شک ہمارے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں آئے ہیں، لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے قربت تو رہی امریکہ کے ساتھ، مطلب ہے وہ جو آپ کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، وہ تو ہمیشہ رہا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ بھئی واحد دنیا کی مسلم جوہری طاقت ہے، یقیناً بھارت نژاد لوگوں کا وہاں پہ اثر و نفوذ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اتنا تو نہیں کہ 4 6 10 جو اگر بھارتی ہیں اور وہ اتنا انفلوئنس کر دیں کہ پورا جو ہے بدل دیں اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں سٹرکچر بدل دیں کسی دو ملکوں کے درمیان تعلقات کا۔ آپ کے خیال میں they have become so powerful؟ جی، ان کے جو حساس ترین ادارے ہیں یا ان کی سربراہی کر رہے ہیں، جی یا ہندوستان نواز لوگ جو ہے بہت سے اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں، تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو میں آپ کو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکہ میں موجود ہیں، اور ان کا آنا جانا رہتا ہے، سارے امریکی شہری نہیں ہیں، ان کے جو ہے وہاں کاروبار ہیں، اس کے بعد نوکریاں ہیں، تو وہ اگر پاکستان آئے، پاکستان سے دوبارہ نہ جا سکیں، یا ہمارے طلبہ اور طالبات وہاں جاتے ہیں۔ پاکستان جو ہے فل برائٹ اسکالرشپس جو ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ ملتے ہیں، تو اگر وہ وہاں نہ جا سکیں تو سوچئے اس سے کتنا بڑا بحران پیدا ہوگا۔ اور پاکستان، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ پاکستان ایک جوہری ریاست ہے، اور نہ صرف اس خطے کا، نہ صرف جنوبی ایشیا کا، بلکہ مغربی ایشیا کا بہت اہم ملک ہے، بہت اہم رکن ہے۔ تو امریکہ اس سلسلے میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرے گا، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم پہلے سے تبصرے کر بیٹھتے ہیں منفی، تو اس کے بھی جو ہے کچھ مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ درست۔ اچھا ویسے ایک جو سوال ہے، اور میرے خیال میں وہ فیصلہ کسی بھی طرح میں وہ پاکستان کے خلاف ہو، کہ کیا ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ پوائنٹس آف کنورجنس انٹرسٹ کے یا ڈائیورجنس کیا ہیں، اور کون سے زیادہ آؤٹ نمبر کرتے ہیں دوسرے کو؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی پرانی ہے، اس کی جڑیں ہیں خود پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، لیکن یہ ہوا ہے اتار چڑھاؤ کا۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80 کی دہائی کے آخر میں جب افغانستان سے روسی فوجی چلے گئے، تو اس کے بعد یہاں امریکہ جو ہے وہ بھی یہاں سے انخلا کر کے چلا گیا تھا، اور تمام اپنا سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر وہاں جو ہے اس وقت بہت پچھتاوا ہوتا تھا، اس وقت کے کانگریس مین اور سینیٹرز کہتے تھے 10 سال بعد جب پاکستان اور ہندوستان نے ایٹمی تجربے کیے کہ ان سے بڑی غفلت ہوئی، اور آئندہ وہ کبھی پاکستان کو یا اس خطے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، پھر انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم کسی صورت میں اس خطے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ درست۔ لیکن ایک مرتبہ پھر 2021 کے بعد وہ یہاں پاکستان کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے تعاون تھا اس سطح پہ نہیں ہے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو یا دفاعی تعلقات ہوں یا جو بارود و اسلحہ کی سپلائی سے متعلق ہو
یہ خلا پیدا ہو گیا ہے. معاشی تعلقات ایک خاص نہج پہ، ایک خاص ٹریک پہ چلتے رہے ہیں، اور مثلا آج بھی جو امریکہ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے. درست. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک جو پہیہ وہ صحیح چل رہا ہے، اسے اسی طریقے سے چلتے رہنا چاہیے، لیکن جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. درست. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کہ جب تک، بالکل صحیح کہا مسعود صاحب نے، کہ جب تک یہ جو ذرائع کی خبر ہے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کیا سارائیاں درست نہیں ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو IMF کی ٹیم پاکستان میں ہے، کیا صورتحال ہے، پاکستان کو مزید کن چیلنجز کا یا مواقع کا سامنا ہے، بات کریں گے وقفے کے بعد. توقع یہی ہے کہ پاکستان IMF کے پہلے جائزہ اجلاس میں کامیابی سے نکل آئے گا. اس جائزے کے بعد بجٹ سے پہلے یعنی جون میں پاکستان کو قرضے کی $1 ارب سے زیادہ کی اگلی قسط بھی مل جائے گی. اسٹاک مارکیٹ نے بھی اس متوقع خبر کا 1400 پوائنٹ کی تیزی سے استقبال کیا. گو کہ پاکستان کچھ اہداف حاصل نہیں کر سکا جس میں ٹیکس ہدف میں کمی اور نقصان میں چلنے والے اداروں میں اصلاحات سے گریز سر فہرست ہیں، لیکن ان معاملات پر پاکستان کی طرف سے دی جانے والی توجیہات پر بظاہر IMF جو ہے مطمئن دکھائی دیتا ہے. IMF نے $7 ارب قرض کی منظوری پچھلے سال دی تھی. حکومت کا دعویٰ ہے کہ IMF پروگرام نے معیشت کو مستحکم کر کے دوبارہ سے ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جاری کھاتہ پھر خسارے میں آ چکا ہے. جولائی تک فروری 600 ارب کا ریونیو خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی، یہ بھی ایک سوال ہے. اب کہاں نیا ٹیکس یا لیوی لگائی جائے گی اور کہاں کٹوتی ہوگی؟ کیا FBR جو ہے دکانداروں اور جائیداد کے شعبے سے 250 ارب روپے اکٹھا کرنے کے منصوبے پر عمل کر پائے گا یا ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے کو مشق ستم بنایا جائے گا؟ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے 1.8% سکڑ چکی ہے. کپاس کی پیداوار میں 30% کمی کے بعد اب گندم کی فصل میں 11% کمی کا خدشہ ہے. ریئل اکانومی میں سرمایہ کاری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. ان حالات میں معاشی ترقی، عوام کی فلاح کیسے ممکن ہے؟ بات کرتے ہیں سابق وزیر خزانہ محترم مفتاح اسماعیل صاحب سے. مفتاح صاحب، اندازہ تو یہی ہے کہ جو IMF کا ریویو ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا سکسیسفل ہوگا. اس کا کیا مطلب یہ لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے؟ انشاءاللہ تعالی IMF کا ریویو جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم IMF کی ریکوائرمنٹس تقریباً پوری کر رہے ہیں. ہم نے کچھ اسٹرکچرل چیزیں پوری نہیں کری ہیں تو IMF کچھ نہ کچھ ہمارے پر کچھ چیزیں کروا کے جائے گا. لیکن کافی حد تک ہم نے عوام سے زیادہ ٹیکس لیا ہے، گو کہ ایک منصفانہ طریقے سے نہیں لیا ہے. ہم نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ وزن ڈالا ہے. بجلی اور گیس کے اندر کوئی اصلاحات نہیں کر سکے، لیکن البتہ اس کو مہنگی ضرور کر دی بجلی گیس کو. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ پٹری پہ ہے اور میرے خیال سے ہو جانا چاہیے ایسے. جی، پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ IMF کا ایک اور بھی مشن آیا ہوا تھا. اس نے ہماری عدلیہ کا جو ہے جائزہ لیا، جو ہماری گورننس اس کا جائزہ لیا. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اور کیا اس سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی جو وہ ہے سوورینٹی وہ کمپرومائز ہوگی، جو ان کا پیٹرن بدلا ہے؟ سر غریب لوگوں کی کیا سوورینٹی ہے سر، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. ہاں، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. باتیں بچ کرتے ہیں. ہماری مطلب PTI جو ہے وہ ایک ٹرمپ کے ٹویٹ کا انتظار کر رہی تھی. یہ حکومت جو ہے ان کو کل ایک فون آ گیا تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا، تو اس پہ خوش ہو گئے. ٹرمپ نے بات کر دی. چلے میں یوں کہہ لوں کہ جو بچی کھچی ہے، جو کچھ باقی رہ گیا ہے. جی سر دیکھیں، جب آپ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی خبر کسی سے دور نہیں ہے. جب آپ 26ویں آئینی ترمیم لا کر یکسر آئین کی بالادستی کو اور جوڈیشل پروسیس کو ایک قید میں لے کر آتے ہیں، ججز اپنی مرضی کے لگاتے ہیں، بینچز اپنی مرضی کے بنواتے ہیں، سینیورٹی اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں، تو یہ بات دنیا کو پتہ چلتی ہے. تبھی پاکستان فریڈم ہاؤس کے انڈیکس میں پیچھے چلا گیا. وہ اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے اندر ہم اٹھارٹیرین گورنمنٹ میں آ گئے. ہر جگہ پہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. پاکستان جو ہے پستگی کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ ایک معیشت ہو، چاہے دیگر چیزیں ہوں. تو جب IMF کو بھی پتہ چلتا ہے تو انہوں نے جا کے کہا کہ یار اس کو بھی معلوم کر لو کہ یہ کیا ہوتا ہے. عموماً جب یہ دیکھا جاتا ہے ریگولیشن تو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن فیٹف وغیرہ سے حوالے سے دیکھی جاتی ہے، مگر انہوں نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا. جو حکومت کی بالکل میں غلطی سمجھتا ہوں، اور میرے وزیر خزانہ صاحب کی اور وزارت خزانہ کی جو غلطی ہے
وہ یہ تھی کہ کم از کم آپ کو اتنی توقیر کرنی تھی ہمارے چیف جسٹس کی کہ ان سے ملاقات نہ کرواتے ایک مڈ لیول IMF کے اہلکار کی، بلکہ رجسٹرار سے کروا دیتے. تو فیکٹ کہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھی ایکسیس دے دیا، یہ تھوڑی سی کچھ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ ہی سستی ہے. اوور ڈو کر گئے یہ لوگ. اچھا اس میں یہ جو ہے کہ کیا یہ IMF کے ایمبٹ میں ان کے دائرہ کار میں آتا ہے کہ آپ جب وہ جا کے عدلیہ کو دیکھیں ان کا جو مینڈیٹ ہے کہ اس میں یہ چیز شامل ہے یا انہوں نے خود نہیں کر لی، اپنی طرف نہیں کر سکے؟ سر دیکھیں وہ اسپیس تو جتنی آپ کنسیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سویلین اور ملٹری کا بیلنس ہو یا پاکستان یا IMF کا ہو، جتنی اسپیس کنسیڈ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان جا کے ان کے چیف جسٹس سے تو ملنے کی مجال نہیں کریں گے نا. اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پیچھے ریگولیٹوری جو چیزیں دیکھتے ہیں یا وہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں اینٹی منی لانڈرنگ AML قوانین دیکھتے ہیں، FATF دیکھتے ہیں، اسٹیٹ بینک بینکوں کو کس طرح ریگولیٹ کر رہا ہے، پروڈینشیل ریگولیشنز، فسکل کا مسائل ہیں، SOE کے مسائل ہیں. وہاں تک تو ہم ہوتا ہے اور ہم نے سنا ہے اور وہ ہوتا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یہ سپریم کورٹ کے جج سے جا کے مل رہے ہیں اور ان کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے، آپ کے یہاں آئین کی بالادستی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، رول آف لا صحیح نہیں ہوگا تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر اس حساب سے تو پھر آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں. معیشت کے تعلق تو ہر چیز سے ہوتا ہے. درست. اچھا اسی سے ایک جڑا اور سوال کہ IMF پروگرام ٹھیک ہے آپ کے بقول کے ہو جائے گا، جائزہ جو ہے کامیاب ہوگا، لیکن جو ٹارگٹ پاکستان نے مس کیا، اپنے ہدف کو مس کیا ہے، کیا اس کا ہم کو مطلب یہ لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے مزید اقدامات حکومت سخت کرے گی ٹیکسز کے حوالے سے، جو کٹس کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے کٹس کے حوالے سے، کیا ہمیں توقع کرنی چاہیے جو انہوں نے ہدف مس کیا ہے؟ دیکھیے سر، احسن طریقہ تو یہ ہے کہ اس حکومت نے 22% اپنے جاری اخراجات بڑھائے اور 65% PSDP میں پیسے بڑھائے. ہاں ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں بڑھانا تھا. اگر اتنے PSDP میں پیسے نہ رکھتے، چونکہ صرف اتنے رکھے تھے انہوں نے، تو اتنا ٹیکس بھی نہیں بڑھانا پڑتا. لیکن ان کا ایک شوق تھا شہباز شریف کا کہ PSDP میں پیسے رکھو، اور ویسے 700 ارب روپے رکھے ہیں MNAs اور MPAs کے تمام بجٹس میں صوبے اور وفاق کے، اور وہ ان کے اندر 20% کٹ جو MNAs MPAs کو ملتا ہے وہ مل گیا ہوگا، جو بھی ہے ان کو. لیکن اس میں سے یہ کہہ دوں کہ کچھ MNAs MPAs ایسے ہیں جو اس میں سے پیسے نہیں لیتے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو خرچہ اگر یہ کم کرنے کی بات کریں نا تو بڑا اچھا ہے. اگر IMF آ کے بولتا ہے کہ دیکھو آپ ریونیو میں 600 ارب روپے شارٹ ہیں، تو آپ کہیں کہ یار ہم 600 ارب روپے کہیں سے اخراجات کم کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ہوگا. لیکن یہ نہیں کریں گے. لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، تو منی بجٹ لانا سود بند نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یا تو یہ 10 روپے پیٹرولیم کی لیوی اور ابھی لگا دیں گے، یا بجٹ کے بعد جو ہے وہ ایک آدھ اور نیا ٹیکس لگائیں گے. یہ جو 600 ارب روپے جو FBR نے کم جو وصول کریں، یہ بھی کہیں نہ کہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر یا چھوٹے تاجر کے اوپر یا گھریلو صارفین کے اوپر ضرور اس کا بھی بوجھ آئے گا. یہ بڑے لوگوں سے پاکستانی پہ ہی آنا ہے ہر صورت میں. اچھا اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے جو اس وقت حکومت کا پیٹرن چل رہا ہے، تو اگلے بجٹ کے اوپر آپ کیا توقع کریں؟ اس میں کوئی ریلیف ہوگی آن دا کارڈ، یا اسی طرح کے سخت اقدامات ہوں گے، اسی کا ریپلیکیٹ کریں گے اسی بجٹ کو، اس کی جو سمت ہوگی؟ تم کو ان سے ہے ریلیف کی امید جو نہیں جانتے ریلیف کیا ہے. بھائی واہ، غالب صاحب پھڑک گئے ہوں گے. معذرت کے ساتھ جی سر، گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو ریلیف دے گی. آپ دیکھیں کہ آپ صرف دیکھیں ان کی بے حسی دیکھیں اور آپٹکس کو ہی دیکھیں کہ جس وقت آپ کہ 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں. جب شہباز شریف نے حلف لیا تھا تو 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے. ایک سال میں جو بھی بڑا شادیانہ بتانے کہ ہم نے سال پورا کر لیا، اس سال میں آپ نے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کو خط غربت کے. جی ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 900% اپنے وزراؤں کو پنجاب میں اور 500% MPAs کو تنخواہ کا اضافہ کر دیا، اور 300-350% جو ہے وہ MNAs کی تنخواہوں کا اضافہ کر دیا. 1500 یا 1000 یا 1500 نئی گاڑیاں آپ نے اسسٹنٹ کلیکٹرز کے لیے لے لی اسلام آباد میں FBR میں، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا کمی نہ ہو جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں 150 ٹوین کیبن گاڑیاں لے لیں اپنے ACs کے لیے، اور پنجاب میں 60-70 لے لیں. تو کہیں میں کوئی چیز نے کسی میں انہوں نے جتنی سب جو بھی ریلیف ملی ہے نا وہ حکومتی طبقے کو ملی ہے، بیوروکریسی کو ملی ہے، سیاست دانوں کو ملی ہے. ناس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اور اگلے بجٹ میں بھی ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں. میں تو کم از کم یہی توقع رکھتا ہوں، امید اللہ کرے کہ بہتری آئے، کہ یہ اپنے آپ کو ریلیف دے دیں گے اور باتیں بڑی بڑی کر دیں گے کہ قوم کو کمر کسنے کا وقت ہے. کمر قوم کسے گی؟ شہباز شریف
جو ہے وہ شائع اخراجات جاری رکھیں گے۔ اچھا، اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جاری کھاتا، وہ پھر منفی میں چلا گیا ہے، تو کیا یہ جا کر آگے چل کر 2-4 ماہ کے بعد ہمارے لیے دوبارہ سے وہی جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے بحران کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ 1.5 روپے تک کی موومنٹ ہو گئی ہے، 1 روپے 1.25 روپے کی موومنٹ ہو گئی ہے کرنسی میں۔ ہماری کرنسی 278 روپے 40 پیسے سے میرا 279 روپے 70 سے ہو گئی ہے۔ میرے خیال سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہلکی ہلکی کرنسی کو 10-10 15-15 پیسے روز جانے دو، اور امپورٹ کے اوپر پھر سے انفارمل کنٹرولز لگا دیے ہیں انہوں نے تاکہ امپورٹ نہ بڑھ جائے۔ تو لیکن کیونکہ ایکسپورٹ میں کوئی لچک نہیں ہے، جو افسوس کی بات ہے اور جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ فروری کا ایکسپورٹ کا فگر ہے کہ جس کے اندر ایکسپورٹ منتھ ٹو منتھ 17% کم ہوئی ہے اور ایئر آن ایئر 6% کم ہوئی ہے۔ جو ہمارے ایکسپورٹ کے سیکٹر میں آپ نے بجلی اور گیس کے بل لگا دیے ہیں اور جو آپ نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں، اس کا منفی اثر اب آنے لگا ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور امپورٹ کو یہ نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے معیشت بھی نہیں چلے گی، اور وہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے جب تک کہ آپ فنڈامنٹل ریفارمز کریں۔ لیکن شہباز صاحب ریفارم نہیں کر رہے۔ وہ جو کیش 22 سچویشن میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ جو بعض لوگ کریں گے جی ڈسکاؤنٹ ریٹ مزید کم ہو، تو کیا وہ دوبارہ مطلب ہے کہ اکانومی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، یا جو اس وقت کرنٹ لیولز ہیں اس کو مینٹین کرنا چاہیے؟ کہ اگر آپ نے بہت جلدی سے کٹائی بھی کی، مزید کم کرتے ہیں تو اس کا بھی بعض اوقات ایڈورس ایفیکٹ آیا ہے ہماری اکانومی کے اوپر۔ نہیں بالکل آ سکتا ہے، لیکن اس وقت میرے خیال سے وہ تو کم کرنا چاہیے ان کو ڈسکاؤنٹ پالیسی ریٹ۔ لیکن دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسٹرکچرلی پھنس گئی ہے کہ 3-3.5% سے زیادہ گروتھ کرتے ہیں تو ہم مسئلے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے کیا اسٹرکچر وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی فریجائل ہے، اتنی مشکل میں۔ آپ نے کوئی ریفارم نہیں کیا، بیوروکریٹک ریفارم آپ نے کوئی نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر بجلی اس وقت خطے میں سب سے مہنگی ہے، پاکستان میں گیس خطے میں سب سے مہنگی ہے۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، کمبوڈیا، ویتنام، کینیا اور ایتھیوپیا، ان تمام ممالک میں گیس اور بجلی مہنگی ہے۔ ہندوستان بنگلہ دیش اور نیپال سے تو ہے ہی، اور سری لنکا سے۔ تو جب آپ ان سب سے مہنگے ہوں گے تو کوئی آپ کے پاس سرمایہ کاری کیوں کرے گا؟ مطلب کیا ایسا پاکستان کے اندر وہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ٹیکس بھی زیادہ دے، بجلی کا بل بھی زیادہ دے، گیس کا بل بھی زیادہ دے، بیوروکریسی سے بھی زیادہ متھا لڑائے، لیکن پاکستان میں اور سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، بالکل حالات جو ہیں وہ کنڈیوسو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین صاحب وقفہ لیتے ہیں۔ تو جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پنچ لائن دی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں معیشت کو واقعی پٹری پہ لانا ہے اور کہتے ہیں نا مضبوط بنیادوں پہ لانا ہے، تو ایک تو اصلاحات بہت ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہے، کفایت شعاری کو اپنانا ہے جس کا آپ کو دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔